लगता है पाकिस्तान की सियासत, ख़ास तौर पर वफाक की सियासत, सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत तक महदूद होकर रह गई है। कल 23 तारीख से पटिशन्स जो सुननी शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने, वो थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। इस कानून का बहुत गहरा ताल्लुक है कल वाले मुकदमे से जो है 25 तारीख को 7 मेंबर बेंच ने नए वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब से पूछा गया है कि क्या वो भी स्विस कोर्ट को लेटर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर हमने देखना होगा कि क्या उनका भी जो मुस्तकबिल है उनसे पहले यूसुफ गिलानी वाला होगा, घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी ये चीज़ें चल रही थी तो आज वफाक की तरफ से जवाब जमा कराया गया। रादर एक सिविल मिसलेनियस अपील क्रिमिनल उन्होंने डाली गई और उसके अंदर ये इस्तदा की गई कि जो पहला ऑर्डर है वो रिकॉल कर दिया जाए। जब सुबह ये अपील आई, ये जवाब दाखिल किया गया, तो वहाँ पे जो सीनियर वकला थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस वक्त कहा कि ये जो सी है ये सिर्फ बाइंग टाइम टैक्टिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ वक्त लिया जा रहा है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगी और ये दोबारा फाइल करनी पड़ेगी। और वही हुआ, 1 घंटे बाद हमें पता लगा कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दी गई है। उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर अब कल एक नया सिलसिला शुरू होगा, एक नया गिरदाब में हम फंसेंगे कि क्या नए प्राइम मिनिस्टर का अंजाम भी पुराने प्राइम मिनिस्टर वाला होगा कि नहीं होगा। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। अस्सलाम वालेकुम। इस रादर टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आज हमने एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल आपके लिए टॉप लीगल एक्सपर्ट्स का बिठाया है और हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रा मुश्किल सब्जेक्ट है इसको बड़े आसान और सहल तरीके से हम डील कर सकें। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अकरम शेख साहब, उनके साथ एमिनेंट लॉयर बाबर सत्तार और रेगुलरली कॉलमनिस्ट भी हैं, न्यूज़ में लिखते हैं। और लाहौर में हमारे साथ इक्वली सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हैं आबिद हसन मंटो साहब। ऑल ऑफ यू अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मंटो साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये आज जो वफाक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई, तो उसमें शुरू में एंड में लिखा हुआ था कि द ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट में काइंडली बी रिकॉल्ड, और वहाँ पे वकला ने हमें सुबह कहा कि जी ये रिकॉल्ड होता ही नहीं है, ये तो इनको लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था, रिवाइज्ड या कुछ और। तो ये यहीं से नज़र आता है कि ये टेक्निकली सिर्फ टाइम मांगने की इस्तदा है। क्या ये टेक्निकल बात ठीक है? देखिए, मैं इस किस्म के अहम मामलात में टेक्निकलिटीज़ की कोई मेरे ख़्याल में इतनी अहमियत नहीं होती है। रिकॉल लिखें या इसको लिखें कि रिविज़िट किया जाए या इसको लिखा जाए कि इसको रिवाइज़ किया जाए, दैट मीन्स नथिंग। असल मामला जो है वो एसेंस ऑफ द मैटर जो है वो ये कहते हैं कि जो आपने ऑर्डर हमको पहले दिया था वो ऑर्डर तो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न्स, और उसको आप वापस ले लें। और इस पर एक वो बहस चाहते हैं ताकि ये वक्त जो है एक लंबा वक्त इस काम में गुजर जाए कि ये ऑर्डर वापस होगा या नहीं होगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसका जो एसेंस है वो ये है कि हमें वक्त चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारी बहसें असर नौ सुनें बेशुमार चीज़ों के ऊपर जो हम नई पुरानी दोबारा उठाना चाहते हैं। मोटर साहब, एसेंस जब आपने भी ये जवाब पढ़ा है, एसेंस तो ये है कि गवर्नमेंट ने वो लेटर नहीं लिखना, जो मुझे इससे मैंने इन्फर किया है। क्या मैं सही समझूँ इस बात को? ये तो गवर्नमेंट की पोजीशन है, यानी मतलब इस एप्लीकेशन में ना भी होता तो गवर्नमेंट की पोजीशन ये तो स्टेटेड पोजीशन है। अब सारा सवाल ये है कि वो इसको किस तरीके से अदालत ने जो एक मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स दिए हैं और उनको स्पेसिफ़िक ऑर्डर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है, उसके हवाले से वो किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। ये तो टेक्निकल पोजीशन है जो इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल। एक 2-3 चीज़ें मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी उस पर लाऊंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें एक साइड पर कर दें, उसके बाद एक जनरलिटी में बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, कल मेरे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर कानून आए हुए थे और उन्होंने एक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि देखें, जो 17 मेंबर बेंच था NRO वर्डिक्ट में, उसमें भी उन्होंने वफाकी हुकूमत को कहा था ख़त के लिए, प्राइम मिनिस्टर को तो कहा ही नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों सजाएं देते हैं? आज इस एप्लीकेशन के अंदर भी इन्होंने यही व्यू लिया हुआ है कि जी वो या तो ऑथराइज जो वो एजेंसी है, या तो वो वफाक के हुकूमत को कहा गया था, और दूसरा नैब, नए ऑर्डिनेंस के तहत नैब जिम्मेदार बनती है। तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा तो ऐसे ही रगड़ा जा रहा है। तो क्या ये पोजीशन ठीक है कि ये हुकूमत को कहा था, वफाकी हुकूमत को, और या वो नैब करे प्राइम मिनिस्टर को? तो ऑर्डर में भी उसका नाम नहीं है। अब ऑर्डर में नाम होना या ना होना कोई इतना अहमियत नहीं रखता। सवाल ये है कि वफाक को कौन रिप्रेजेंट करता है।
اور اس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے، سربراہ کون ہے اس حکومت کا، اور وہ حکومت کا سربراہ جو ہے وہی آ کے اپنے جواب دہی کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے پچھلی دفعہ جب پچھلے وزیر اعظم کے ساتھ کارروائی ہوئی تھی تو اس وقت تو اس شدت کے ساتھ یہ بات نہیں اٹھائی گئی، اب دوبارہ یہ بات اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال تو یہ نہیں ہے، سوال دیکھیے حکومت جب یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے خط نہیں لکھنا، تو وہ ایک وزیر اعظم ہو یا دوسرا وزیر اعظم ہو یا کیبنٹ ہو یا وزیر اعظم اکیلا ہو یا کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہو یا انڈیویجول رسپانسبلٹی ہو، ایگزیکٹو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جواب نہیں لکھنا، پھر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ نیب کا کام تھا، یہ فلانے کا کام تھا، یہ فلانے کا کام تھا۔ یہ تو ساری ایک منہ شگافیاں ہیں نا جس پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ لائن پہ رہے گا شیخ صاحب، یہ بتائیں انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی یہ قانون کنٹیمپٹ کا نیا آ گیا، گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہوں نے فارغ کر دیا کہ آپ نے حکم عدولی کیا، آپ نے ورڈکٹ نہیں مانا۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ چیلنج ہوا ہوا ہے لا، اب لیکن ظاہر ہے اس وقت وہی ایکٹ ہولڈ کر رہا ہے فیلڈ، کیونکہ وہ لیٹسٹ لا وہی ہے پاس ہوا ہوا۔ تو کیا یہ اور اس اپلیکیشن میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جی آپ اس جرم میں نئے وزیر اعظم کو نہیں آپ سزا دے سکتے، وہ انہوں نے جرم کیا، اس کی سزا ہو گئی، ان کے ساتھ معاملہ کلوزڈ، انہوں نے کلوز ٹرانزیکشن اس کو ڈکلیئر کیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور مالک صاحب یہ بالکل کیا، اور دوسرا ایک چیز اور کہ کیا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے پٹیشنز کے اوپر، تو کیا تب تک اس مسئلے پہ فیصلہ ہو جائے گا؟ مالک صاحب بہت شکریہ۔ توہین عدالت کے قانون پہ جو بحث چل رہی ہے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں، ماورائے دستور ہونے کے بارے میں یا قانون کے پیرامیٹرز کے اندر ہونے کے بارے میں، اس کا یہ جو راجہ اشرف صاحب کا وزیر اعظم کا تعلق ہے، این آر او ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن سے جو اس کا تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ این آر او ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ صادر کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک لارجر بینچ کو بھیج دیا جس کی سربراہی جناب ناصر الملک صاحب نے کی، اور ناصر الملک صاحب نے پھر ان کے وہ جو ہے وکلاء کی معاونت سے توہین عدالت کی جانب چل پڑے۔ وہ توہین عدالت سیکنڈ آپشن تھا 6 آپشنز میں، لیکن یہ 6 آپشنز بینچ نے اپنے لارجر بینچ کو دیے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کو دیے تھے، حکومت کو تو نہیں دیے تھے۔ میری عرض سنیں، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ میرے لیے، آپ کے لیے اور پورے وفاق کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو پاکستان کا شہری کہتا ہے اپنے آپ کو، جو پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کا ریپوزیٹری ہے، یہ سب اس شخص کے لیے ہے۔ اس شخص میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب ریپرزینٹ ہوئے ہیں، انہوں نے وفاق کی نمائندگی کی ہے، اور اس کے بعد کے آغا صاحب اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، فصیح بخاری صاحب پیش ہوئے ہیں، اور وکلاء کی فوج ظفر موج جو ہے وہ پیش ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر سارے آپشنز جو ہیں وہ لسٹ آؤٹ کیے ہیں۔ یہ آپشن صرف عدالت کے لیے نہیں ہیں، یہ آپشنز جو ہیں حکومت کے لیے بھی ہیں۔ حکومت کو پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ان 6 آپشنز میں سے کون سا چنتے ہیں۔ چھٹا آپشن یہ ہے کہ آپ الیکشن کا انتخاب اعلان کر دیں، آپ پبلک الٹیمیٹ جو سوورن ہے آپ اس کے بعد چلے جائیں۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جان سا آپ الیکشن کے تھرو ہو، لیکن اس پہ حکومت کا انہوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے، اور بابر اس پہ I'd like your input also، کہ انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ بالکل وہ بھی مرحلہ آ گیا، ایک پرائم منسٹر چلے گئے تو جو ریپرزنٹیٹیو سے لوگوں کے پارلیمنٹ نے ایک نیا پرائم منسٹر چن لیا، تو اس لیے وہ شرط بھی پوری ہو گئی کہ ول آف پیپل آپ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے استدعا یہ کی ہے کہ ایک جرم میں 2 آدمیوں کو آپ سزا نہیں دے سکتے، تو پرائم منسٹر یہ تو ان کی ہے۔ میں اسی پہ بات تو سنیے مالک صاحب، اگر میں بھی توہین عدالت کرتا ہوں، آپ بھی توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہیں، بابر ستار صاحب بھی توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم تینوں کو ایک ہی جرم کی سزا نہیں مل سکتی؟ اگر ہم تینوں ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی نوعیت کا کام کرتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ ہمیں تینوں کو سزا نہیں ملے گی؟ بات یہ ہے، یہ ایک نئی کیبنٹ ہے، نئے وزیر اعظم ہیں، نئی ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، اس نئی ایگزیکٹو اتھارٹی کو نئے سرے سے
سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 25 تاریخ تک اس حکم پہ پیراگراف 178 پہ عمل درآمد کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں. آج انہوں نے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی اور اس رپورٹ میں انہوں نے بلا کم و کاس یہ لکھ دیا ہے کہ جناب ہم خط لکھنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بابر یہ بتائیں جو یہ تو فیکٹس آف دا کیس ہے نا جو ابھی ہم ان کے آرگومنٹس کی بات کریں میں تو ایز اے لے مین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے بیکاز یہ سٹانس کا لا منسٹر نے میرے ایک پروگرام میں بھی لیا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ایک تو پرائم منسٹر کو نہیں کہا تو آپ وہاں پہ کیوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ دا بک اسٹاپ ود دا فیڈرل ایٹ دا پرائم منسٹر ٹیبل بٹ ان کا آرگومنٹ ہے جو انہوں نے اس میں پٹیشن میں کہا ہے انہوں نے کہا کہ جی اب ایک بندے کو سزا بھی مل گئی دوسرا پرائم منسٹر بھی آ گیا وہ آپشن بھی ختم وہ آپشن بھی ختم اور اب جون سا ہے یہ اب آگے کی بات کریں اور نیب والا ہے نیب والے سے لیٹر لکھوا دیں یا اب ایک آپشن رہ گیا اس کے اندر وہ ہے کہ جو ان 6 میں سے ایک آپشن رہ گیا کہ جو کورٹ خود کمیشن بنا کے وہ اس کو لکھتے میرے خیال میں بہتر اس سے پوچھ لو بابر کو لیٹ می ٹیک ہم آن بورڈ آپ کے خیال میں اب ہم کدھر جا رہے ہیں کیا ہوگا مالک صاحب جب ہم وکیلوں کا یہی کام ہے کہ اگر جب ہمارا کیس بڑا کمزور ہو تو ہم چلاکیاں کریں تو یہ جو میں نے سی ایم پڑھی ہے اس میں چلاکیوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ آرڈر کیا تھا پچھلی دفعہ آرڈر یہ تھا کہ آپ انسٹرکشن سیکھ کریں پرائم منسٹر سے. مجھے بتائیں سوری فار انٹرجیکشن یہ جو ورڈ تھا صبح میں اس لیے پوچھا میں ایم لے مین میں وکیلوں کی مجھے وکیلوں نے صبح سپریم کورٹ میں کہا کہ جو آخری لائن ہے کہ جی یہ دس آرڈر میں کائنڈلی بی ریکالڈ ٹو میٹ دی اینڈ آف جسٹس جی جو لفظ ریکال ہے نا اسی پہ یہ واپس ہوگا اعتراض لگے گا اور یہ بھی ٹائم بائیں گے تو یہ بھی چلاکی ہے جان کے مالک صاحب مجھے 3 اگر آپ باتیں کرنے دیں آپ 4 کریں. پہلی بات یہ کہ ایز لانگ آپ پیسے نہ لیں اس کی آپ 4 کریں. انسٹرکشن یہ تھی کہ پرائم منسٹر سے انسٹرکشن لیں اور آپ امپلیمنٹ کریں اسے اور ہمیں امید ہے کہ آپ امپلیمنٹ کر دیں گے. کل یہ جا کے کمپلائنس رپورٹ پیش کرنی ہے. یہ کمپلائنس رپورٹ نہیں ہے یہ ایک سول مسلینیس اپلیکیشن ہے جو خود فائل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے تھرو دی اٹارنی جنرل لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے فائل کی ہے فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکریٹری منسٹری آف جسٹس اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیونٹ پیراز تھے 178 179 177 آف NRO جس سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی وہ امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے چونکہ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے تو دوبارہ سے وہ سارا پنڈورس باکس جیسا منٹو صاحب نے کہا وہ کھولنا چاہ رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ اس 17 ممبر بینچ کا جس کا ریویو بھی ہو چکا وہ فائنالٹی اچیو کر چکا ہے اسے دوبارہ سے اسے وہ کھولنا چاہتے ہیں. سو یہ تو اس کا مقصد ہے اس کا جو سم ٹوٹل ہے سی ایم اے کا یہ ہے لیکن یہ ریلیونٹ میرے خیال میں کل کی پروسیڈنگز میں نہیں ہوگا. عدالت پوچھے گی ان سے کہ آپ کو انسٹرکشن لینے کے لیے کہا تھا وہ کہیں گے ہم نے سی ایم اے کیا وہ کہیں گے وہ اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں بتائیں کہ ہمارا جو آرڈر تھا اس کی کمپلائنس کیا ہے. ایک یہاں پہ آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ کیونکہ میری بھی کوئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے لیکن ابھی جو آپ نے یہ واضح کیا ایک تو یہ جو سا اس وقت اس پٹیشن سے اس ایپلیکیشن کا کل کے کیس پہ آپ کے خیال میں ڈائریکٹ بیئرنگ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ کل انہوں نے کمپلائنس رپورٹ مانگی ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ آگے جواب دیں کہ آپ خط لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے جی اسی بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ اگر یہ کمپلائنس رپورٹ نہیں دے رہے تو کل عدالت میں پھر بات کیا ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بابر بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سی ایم اے ہے یہ جو سول مسلینس ایپلیکیشن ہے اس کا کوئی بیئرنگ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں تو پھر آخر ڈالنے کا مقصد کیا تھا. فرق تو پڑتا ہوگا نا کوئی تو چلاکی ہے آپ کہہ رہے ہو. سر اس طرح سے ہے نا کہ جب بھی آپ کسی بھی پٹیشن کو ڈسپوز آف کرنے والے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی مسلینیس ایپلیکیشن آئی ہو تو اس کا بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب اس میں انہوں نے اتنی زیادہ باتیں لکھ دی ہیں کہ اگر اسے پوری طرح سے سننا شروع کر دے عدالت تو جس طرح منٹو صاحب نے بھی ذکر کیا اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. آپ نے بالکل دوبارہ سے آپ NRO کا فیصلہ کھولنا چاہ رہے ہیں 97 میں 98 میں خط کیسے لکھا گیا تھا وہ کھولنا چاہ رہے ہیں وہ وائنڈ اپ کیسے ہوا تو ساری ڈیبیٹ آپ نئے سرے سے کرنا چاہ رہے ہیں. ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ عدالت میرے خیال میں کل یہ بات پوچھے گی کہ آپ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے اور اس کے بعد جو بیسک اور احترام کے ساتھ شیخ صاحب سے جو بیسک لا ہے جب بھی ہم کوئی آرڈر لے کے آتے ہیں عدالت سے کسی بھی اپنے کلائنٹ کے لیے اور وہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو واپس جا کے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور اس میں عدالت بلا کے پوچھتی ہے کیوں آپ نے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر وہ کوئی جواز دے دے تو دے دے نہیں تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو کل بھی میرے خیال میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہی سٹارٹ ہوں گی کیونکہ ایک نیا پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف آپ کو کس لا میں کنٹیمپٹ ہوں گی. اب نئے والے قانون بالکل نئے لا کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ نئے والے لا میں تو کنٹیمپٹ بنتی نہیں ہے.
نہیں دیکھیں نا، یہ پھر اس کا یہ پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور میری رائے میں اس یا عدالت ان پروسیڈنگز کے ختم ہونے کا انتظار کرے گی، یا پھر عام طور پہ جب اس طرح کی لا کی وائریز کوئی چیلنج کر دے، اور بھی پٹیشنرز ہیں وہ اس کے اندر بھی اس کی وائریز چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں پھر شیخ صاحب سے بھی کامنٹ لوں گا، پھر منٹو صاحب سے بھی، جس کو ہم سینا گزٹ بولتے ہیں، ایک سینا گزٹ چل رہا ہے شیخ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بینچ ہے 7 نمبر بینچ، یہ انتظار کرے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فیصلہ ہونے تک، تاکہ اس کے بعد ہم پروسیڈ کریں۔ اب اگر یہ سچ ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ انتظار کریں، تو کیا یہ بینچ آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں؟ یہ تو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہیں کریں گے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ 7 ممبر بینچ چیف جسٹس کے بینچ کا دیکھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں، پھر ہم مل کے کھیلیں۔ میں بالکل اس ویو سے سبسکرائب نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جناب بابر ستار صاحب کی بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ہر عدالتی حکم عدولی کا نتیجہ توہین عدالت کا مقدمہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ توہین عدالت کیا ہے؟ لوگوں کا کانفیڈنس عدالت کے ادارے میں برقرار رکھنے کے لیے جو ایک سزا ہے، اس کو توہین عدالت کی سزا کہتے ہیں۔ آج چیف جسٹس نے ایک جسٹ ٹو انٹرجیکشن، آج چیف جسٹس جب سن رہے تھے وہ توہین عدالت کا مقدمہ، تو اس میں دونوں بڑا اسٹرانگلی کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جسٹس کی آرمری کا سب سے مؤثر ترین ہتھیار ہے، آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اور جسٹس خواجہ نے کہا کہ اگر توہین عدالت کا نہ ہو تو پھر، اور اس طرح یہ ایک طبقہ بنا دیں کہ جو ایگزمپٹ ہو، پھر تو جو بھی ہم فیصلہ کریں گے وہ ایک بے ایمانی کاغذ ہوگا، اور کوئی میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی گزارش یہ ہے کہ آپ نے 18 کروڑ سٹیزنز آف پاکستان کے لیے ایک نظام عدل قائم کیا ہوا ہے، اس نظام عدل پر ان کا اعتماد نہیں، مجھے اب یہ بتائیں رکھنا ضروری ہے۔ کون سے قانون میں کون سے کنٹیمپٹ کے لا، اس سے تو لا نیا بن گیا ہے۔ میں آپ کو یہ، آپ کے ذہن میں یہ ایبسیشن ہے کہ صرف توہین عدالت کے تحت ہی کارروائی ہو سکتی ہے، جو نظر آتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، بالکل غلط بات ہے یہ مجھے جو میرے سامنے سپریم کورٹ کا اپنا آپ آپشن 1 کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپشن 1 کو چھوڑ دیں، آپشن 1 کو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آپشن 1، میں آڈینس کے لیے بتا دوں، آپشن 1 جی تھا کہ جس میں ایشو اٹھایا گیا تھا حلف کی وفاداری کا، کہ پرائم منسٹر اگر یہ چیزیں نہیں کرتے، عدالت کے حکم تحت نہیں چلتے، تو اپنے اوتھ آف آفس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور اگر اس کے اندر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ شاید ٹرمینیشن یا کنوکشن میں پرماننٹ ہے، 5 سال کی نہیں ہے۔ سر پرماننٹ نہیں ہے، وہ تو دس اکارڈنگ ٹو 93 ججمنٹ آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ، اگر کسی شخص نے، اگر کسی وزیر اعظم نے یا صدر نے اپنے حلف سے بے وفائی کی ہے، تو وہ تو ہی از لائبل ٹو بی ایون پروسیکیوٹڈ فار ہائی ٹریزن۔ اگر ایک شخص نے 1993 کا میاں نواز شریف، یہ تو بہت آگے لے گئے ہیں بات، نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ایک شخص نے اپنے حلف سے بے وفائی کی ہے، اپنے اس حلف سے، میرا تو نہیں خیال راجہ صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ یہاں تک بات جا سکتی ہے۔ بات پڑھے نا راجہ پریدرشپ صاحب، یہ آپ آپشن 1 ذرا پڑھ لیں، اپنے قارئین کو یہ ذرا، اپنے سامعین کو یہ اس کا ذرا عکس دکھا دیں، مجھ سے آپ لے لیں، آپ یہ دیکھیں۔ گزارش یہ ہے کہ قسم، جھوٹی قسم کھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ درست ہے، کچھ لوگوں کا کلچر ہے کہ یہ ہم نے کہا تھا، لیکن یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا، لیکن اس میں لکھا ہے آپشن 1 میں کہ جو قسم ہے، جب اللہ کی قسم کوئی آدمی کھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، قسم کھا کے، صحیح ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی تھا، مجھے منٹو صاحب کو بھی اس پہ میں شامل کروں گا۔ منٹو صاحب، یہ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بات شاید کنٹیمپٹ سے بھی آگے چلی جائے، اور اس سے اب irrelevant ہوگی یہ بات کہ کون سا کنٹیمپٹ کا قانون پرانا یا نیا، بیکاز ہم تو ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ جو نیا قانون کنٹیمپٹ کا لایا گیا ہے، تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ اسی لیے کی گئی ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور باقی وہ آفیسرز جو اس میں انوالوڈ ہیں، وہ ایک زد میں نہ آ سکیں، فیصلہ اگر حکم عدولی کریں، نہ خط لکھیں تو اس کی زد میں نہ آئیں۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آپشن جو تھا اوتھ آف آفس کی وائلیشن، وہ تو اس سے بھی سیریس ہے، کیا یہ اس طرف ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ عدالت جائے گی یا نہیں جائے گی اس طرف، یہ سوال ہے۔ یہ بات جی ظاہر ہے، تو نہ آپ نے جانا، نہ میں نے جانا، عدالت نے جانا ہے۔ عدالت نے جانا ہے نا، تو اصل وہ آپشنز انہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے کیا کیا آپشنز موجود ہیں، ان میں سے ایک آپشن انہوں نے پچھلی دفعہ استعمال کیا اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو سزا دے دی، اس پر نہیں ہوا۔ اس بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سزا دوبارہ نہیں ہو سکتی،
اور وہ آپشن دوبارہ نہیں استعمال کیا جا سکتا. یہ جو ایشو ریز کیا گیا تھا اس مسلینیس اپلیکیشن میں کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ آف مسٹر گیلانی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. یہ کوئی نیا وزیر اعظم جو ہے اس کو بھی دوسری آپشن اس کے اوپر بھی لاگو کی جا سکتی ہے, لیکن عدالت جو ہے وہ اپنی 6 آپشنز کے اندر میں سے کسی اور آپشن کے اوپر بھی عمل درآمد کر سکتی ہے. یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورت حالات پیدا ہوتی ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی آسان سی بات ہے کہ یہ وہ ایک اپلیکیشن دے دیں گے اور معاملات سارے حل ہو جائیں گے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ بھئی یہ قانون کون سا ہوگا جس کے اوپر ہوگا, وہاں میں بالکل واضح ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت کون سا قانون لاگو ہے. تو آپ کے خیال میں یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جو بینچ ہے یہ اس میں بھی فیصلے میں تاخیر کرے, ڈیلے کر دے اور دوسرے اس قانون کے فیصلے کا انتظار کرے کہ یہ کنٹیمپٹ کا والا کیس سیٹل ہو جائے, پھر اس پہ یہ پاسبلٹی ہے. اگر وہ کوئی اور آپشن استعمال کرنا چاہیں گے تو پھر کنٹیمپٹ والا مسئلہ جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں آئے گا, لیکن اگر وہ کنٹیمپٹ کے اوپر جانا چاہیں گے تو پھر یہ بالکل کلیئر ہے. اور یہ جو آپ کی آبزرویشن تھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بینچ جو ہے ایک دوسرے سے ملی بھگت, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آئے روز ہوتا ہے کہ ایک بینچ کے پاس ایک مقدمہ ہے جو ایک فنڈامنٹل ایشو کے اوپر ہے اور ایک دوسرا بینچ جو ہے وہ ایک مقدمہ سن رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھی ہمارے ہاں بھی وہی ایشو انوالوڈ ہے, تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ دوسرا بینچ اس کا فیصلہ کر دے. یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, اور یہ اس پہ میں آپ تینوں حضرات کا اس پہ ویو چاہوں گا. ایک اسلام آباد میں جب بات ہو رہی ہوتی تو جوڈیشل سرکلز میں, لیگل سرکلز میں, ایون گورنمنٹ سرکلز میں ایک آپشنز کی بات چل رہی تھی. تو ایک آپشن یہ بھی سنا کہ جی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عدالت جون سی ہے وہ ایک ہی نوعیت کے مقدمے میں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اور سلوک کرے اور ریاض صاحب یہ اپنا راجہ پرویز اشرف کے ساتھ اور سلوک کرے. اور یہ ایک آپشن بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے جو ون آف دا 6 آپشنز تھا, اور وائل وہ کمیشن خط لکھ دے ڈائریکٹلی ٹو سوئس اتھارٹیز, اور جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو ان کو بھی گیلانی صاحب کی طرح گھر بھیج دیا جائے. تو کم از کم اس کے بعد اگر جو تیسرا وزیر اعظم آئے گا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو بات بن رہی ہے کہ جی ایک امپریشن یہ بن رہا ہے کہ عدالت وزیر اعظم کے بعد وزیر اعظم کھانے پہ تلی ہوئی ہے, شاید سی جے کا اور پریزیڈنٹ صاحب کا آپس میں ضد لگ گئی ہے اور ایک جو انسٹیبلٹی ہو رہی ہے اس میں عدالت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو کیا یہ ایک پاسبل سلوشن ہو سکتا ہے کہ وائل آئندہ کے لیے ختم کرنے کے لیے عدالت ایک کمیشن بنا کے خط لکھ دے, اور اگر یہ پرائم منسٹر بھی حکم عدولی کریں تو ان کو اسی معیار پہ سزا ملے جو ان سے پہلے بھی کی تھی؟ دیکھیے اگر آپ یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں پہلے تو ایک اور بڑا فنڈامنٹل سوال اٹھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ عدالت کیا کرے اور عدالت کیسے اپنے معاملات جو ہیں ان کو بدل لے یا پیچھے ہٹ جائے یا کوئی اور آپشن استعمال کر لے. کوئی ایک کلیئر سٹینڈ ہم اس بات پر نہیں لیتے کہ بھئی سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے اور یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ بات ہے کہ ججمنٹ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ کو اس کو ایکسیپشنز ہیں یا کیا ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. اور وہ اگر حکومت نہیں مانتی تو حکومت کو کیوں نہیں پریشرائز کیا جاتا اور حکومت سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی تمہاری کیا نیت ہے, تم عدالت کے ساتھ لڑتے ہی چلے جاؤ گے. آفٹر آل یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے کہ عدالت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے راستے بدل جائے یا وہ پیچھے ہٹ جائے یا تبدیل کر دے. یہ تو ایک بالکل مجھے نظر آتا ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ سچویشن ہے جس میں حکومت لے کے جانا چاہتی ہے اور اس میں ہم سب لوگ گھستے چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کے ہی جو بنایا ہوا میدان ہے اس کے اوپر. لیکن مانٹو صاحب یہ وے آؤٹ ہو سکتا ہے, جس طرح میں نے کہا جو ایک بات یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جی کمیشن لیٹر لکھ دے. وہ آپشن چونکہ لکھی ہوئی ہے وہ آپشن تو ہو سکتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پر اس آپشن کی کو کوئی زیادہ فیزیبل آپشن نہیں مانتا, اس اعتبار سے کہ کمیشن کی لکھی ہوئی کوئی جو لیٹر ہے ٹو دی سوئس اتھارٹیز جو ہے وہ سوئس اتھارٹیز اس کو کس طریقے سے لیں گے یا کس طریقے سے نہیں لیں گے, یہ ایک اوپن کویسچن ہے. آئی ایم ناٹ کوائٹ سرٹن آن دیٹ, کیونکہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے.
بابر یہی جو بات ہو رہی ہے وہ میں پڑھ رہا تھا جسٹس رابرٹس یو ایس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کی پولیٹیکل چوائسز سے کانسیکوینسز سے پروٹیکٹ کرے. اٹس ناٹ دا جاب آف دا سپریم کورٹ ٹو پروٹیکٹ پیپل فرام دا کانسیکوینسز آف دیئر پولیٹیکل چوائسز. یہاں لگتا ہے یہاں بھی وہ صورتحال ہے، لیکن جتنی یہاں پہ یہ اب ایک ہماری سوسائٹی میں پرابلمز آ گئی ہیں، گورننس کی پرابلمز ہیں، ایک ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا بالکل سٹینڈ آف ہو گیا ہے. ایگزیکٹو اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، جوڈیشری بھی کھڑی ہوئی ہے. کیا یہ وے آؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل پائپ ڈریم ہے یا نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے؟ مالک صاحب دو چیزیں ہیں اس فیصلے میں جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں. ایک وہ ایکشنز ہیں جو پرائم منسٹر کے ایکشنز ہوں گے اور ان کے کیا کانسیکوینسز ہیں. سو اگر پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نئے پرائم منسٹر کہ انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کرنا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. میری نظر میں وہ کانسیکوینسز وہی ہونے چاہیے جو پچھلے پرائم منسٹر کے تھے، کیونکہ اگر آپ کوئی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کریں گے نئے پرائم منسٹر کی تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا اگر دوسرا ایڈ کر دیں پھر کنٹینیو. اگر لیٹ سے یہ ڈیفرنٹ ٹریٹ کرتے ہیں، کیا پرانے پرائم منسٹر بھی مقدمہ لا سکتے ہیں عدالت سامنے کہ جی آپ نے میرے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ کیوں کی، ان کو آپ نے چھوڑ دیا، مجھے رگڑ دیا؟ کیا وہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک کنسسٹنسی تو ایک ریکوائرمنٹ ہے نا لا کی اور جسٹس کی، سو کنسسٹنسی تو ہونی چاہیے. لیکن ایک دوسرا پھر سوال ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ اور اس کے کانسیکوینسز، دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو NRO کا آ چکا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ مزید کیا کر سکتے ہیں. سو اس وجہ سے میری نظر میں اگر یہ خط لکھا جائے تو اگر ہم ٹائمنگ وائز بھی دیکھیں، ایک سیکنڈ کے لیے ہم جوڈیشل پروسیڈنگز کو بھول جاتے ہیں، ہم ٹائمنگ وائز بھی دیکھ لیں. آپ نے خط لکھ دیا، وہ چلا گیا، ممکن ہے کہ وہ وہاں سے کوئری ریز کر لیں. یہ ہمیں اگری کرنا پڑے گا کہ امپلیمنٹیشن بہرحال ایگزیکٹو کا کام ہے، اور اگر ایک ایگزیکٹو تل جائے کہ میں نہیں امپلیمنٹ کروں گا کوئی چیز تو اس میں بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوتے رہیں گے. لیکن وہ اگر سوئٹزرلینڈ واپس لکھتا ہے، ممکن ہے اس وقت تک یہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، ممکن ہے کہ وہ واپس لکھ دیں کہ جی بالکل یہ لافل اتھارٹی کے تھرو لکھا گیا ہے اور آپ اسے اسی طرح کنسیڈر کریں جس طرح اٹارنی جنرل نے لکھا خود یا جس نے بھی لکھا، منسٹری آف لا نے لکھا. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو امیڈیٹ کلیش نظر آ رہا ہے دو بڑے انسٹیٹیوشنز کے درمیان، جس کی وجہ سے ڈیبیٹ جیسے شیپ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور رول آف لا ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں آکے، جبکہ یہ کمپیٹنگ ویلیوز نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لیکن ڈیبیٹ کو گورنمنٹ انفارچونیٹلی اپنے پٹی پہ بندوق رکھ کے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے سارے ملک سے بھی اور ڈیموکریٹک سسٹم سے بھی، اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر ایک اور پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں پٹری پہ سے اتارنے کے. یہاں سوری، اور بہت سارے لوگ اس ڈیبیٹ اسی وجہ سے لوگ پش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی رستہ نکالے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے اس بات کا ہم تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس جمہوریت کو ڈیموکریٹس سے بچانا ہے کہ یہ ذمہ داری عدالت پہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے بدلے، لیکن دوسری حکومت اپنی روش بدلنے پہ تو نظر نہیں آتی. اس کا ہم بریک کے بعد فیصلہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. شیخ صاحب یہ جتنی باتیں بابر نے کی، منٹو صاحب نے کی، نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک نیا کانفنٹریشن، ایک نیا تصادم آ رہا ہے جوڈیشری میں اور ایگزیکٹو کے اندر. کوئی طریقہ ہے اس کو بچانے کا؟ کیونکہ جو بھی ہے اس کی قیمت عوام کو چکانی پڑتی ہے. ایک انسرٹنٹی ہے، اکانومی رکی ہوئی ہے، حکومت اسی میں کھبی ہوئی ہے کہ اب اس طرح حکومت نہیں چلتی کہ ایک تاریخ سے اگلی تاریخ تک چلے. مجھے نہیں پتا کہ 25 تاریخ کو پرائم منسٹر ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا اگلی 25 کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیبنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ویئر ڈو وی گو؟ کیا سپریم کورٹ ذمہ دار ہے؟ مالک صاحب سپریم کورٹ بالکل ذمہ دار نہیں ہے، اور میں یہاں سہارا لوں گا استاد غالب کا. غلط ہے جذب دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو، کشاکش درمیاں کیوں ہو. سپریم کورٹ نے تو 4.5 سال سے اس حکومت کو ایک سکینڈل، دوسرا سکینڈل، تیسرا سکینڈل، اگر آپ کسی ہال میں جائیں تو آپ کو وہاں ہال میں پڑی ہوئی 40 تصاویر نظر آئیں لٹکی ہوئی، تو اس طریقے سے اس حکومت کے سینے پہ وہ تمغے آویزاں ہیں. NIC سکینڈل، حج سکینڈل، یہ سٹیل مل سکینڈل. وہ تو ہر حکومت میں میری بات تو سنیے نا. میں یہ ابھی آپ پنجاب میں چلے جائیں، وہاں آپ کو وہ لیپ ٹاپ سکینڈل، سستی روٹی سکینڈل، زیادہ نکلے گی. ہم تو بات وفاق کی کر رہے ہیں نا کیپٹل میں. ادروائز تو بلوچستان میں چلے جائیں یا سندھ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا گورنمنٹ گیرنٹی نہیں ہے. میری بات سنیے،
گزارش یہ ہے لیٹ اس کنفائن آور سیلفز ٹو دا ڈبیٹ. گزارش میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ عزم صمیم نہ ہوتا کہ ہم نے رول آف لا سے باہر نہیں جانا اور رول آف لا سے کسی کو باہر نہیں جانے دینا, اس حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کمپیٹنگ ویلیو کو ڈیریل کرنے کے لیے. ویلیو یعنی یہ کمپیٹنگ ویلیو نہیں ہے. ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا از ناٹ اے کمپیٹنگ ویلیو. لیکن حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ ہم شہید ہو جائیں, ہم سیاسی شہادت کے منصہ شہود پہ فائز ہو جائیں اور ہم جا کے ڈیپ فریزر میں لگ جائیں, اور 2 سال کے بعد ہم اس لیے اب بھی ان کی کوشش کیا ہے, اب کوشش یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اگر بنے گا تو وہ کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے. 5 ارب روپے کا اگر میڈیا فنڈ آ گیا ہے قابو میں تو وہ الیکشن تو نہیں جتائے گا نا لوگوں کو. لوگ تو اپنی مرضی سے اب ووٹ دیں گے. میڈیا میں 4 لوگوں کو پیسے تو مل جائیں گے. دیکھیں نا فخر الدین جی ابراہیم کو منتخب کیا ہے دونوں جماعتوں نے, تو فخر الدین جی ابراہیم نے کوئی اپنی عزت رکھنی ہے نا, اور پھر پاکستان کے لوگوں نے بھی منٹو صاحب کو لوں. منٹو صاحب یہ بتائیں, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اٹ از دی سپریم کورٹ وچ ہیز made conscious efforts to ensure that the democracy does not derail in Pakistan. منٹو صاحب یہ بتائیں کیا کوئی بھی ایک مقدمہ یا اماؤنٹ $60 ملین کا جہاں سے شروع ہوئی ساری یہ بات, کیا وہ اتنا امپورٹنٹ یا اتنا ضروری ہے کہ پورا نظام اگر اس کی وجہ سے ڈیریل ہو رہا ہو تو ہم اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کر سکیں, کہ یا یہ پرنسپل طے ہونا ضروری ہے کہ رول آف لا ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس مقدمے کا اتنا اہم سوال نہیں ہے. سوال جو ہے جو بعد میں آپ نے بات کی ہے اس کا ہے کہ بھئی اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے نا تو جمہوریت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی جو اختیارات ہیں وہ بھی, اور جو رول آف لا کا اہم پرنسپل ہے وہ بھی, یعنی عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ بھی, یہ اپنی جگہ پہ جب تک دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو جمہوریت نہیں چلتی ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت چلانے کے کوئی طور طریقے برتے ہی نہیں جا رہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹری سسٹم ہے اول دن سے, اس دن کے بعد سے بھی جب 18ویں ترمیم آ گئی, پریزیڈنٹ جو ہے وہ سارے کے سارے فیصلے کرتا ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کروشل ایشوز کے اوپر کئی فیصلے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. یہ تو سارا ہمارا گورنمنٹ. جی جو بار بار گورنمنٹ ایک بات کرتی ہے کہ جی تمام ادارے اگر اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو نظام چلے گا, مقننہ اپنی حدود میں رہے, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یعنی مجھے یہ بتائیں کہاں پہ, ہمیں یہ سمجھائیے کہاں پہ عدلیہ اپنی حدود سے باہر نکلی ہے؟ آپ کے خیال میں کہ نکلی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جو پی 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 وہ کہتے ہیں جو پی 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 ریلیٹڈ کیسز ہیں اس میں بڑی پھرتیاں ہیں, جو پی ایم ایل این ریلیٹڈ کیسز ہیں اس میں عدالت سوئی ہوئی ہے, کسی کو اسٹے پہ گورنمنٹ چلا رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا واقعی ان اعتراضات میں کوئی حقیقت ہے, کوئی لیجٹیمیسی ہے؟ کہاں پہ عدلیہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے؟ دیکھیے میں تو اس طریقے سے دیکھوں گا, شیخ صاحب کہنا چاہتے ہیں کچھ تو کہیں. میں ان کے سوال کا جواب لے لوں. پنجاب کی یہ سنا بات میں پہلے ادھر آتا ہے, آپ دیجئے ہاں پہلے جواب. آپ کے خیال میں عدلیہ نے کہیں اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے؟ میرے خیال کے مطابق جو ان کے پیٹنٹ جو فیصلے ہیں میں تو انہی کے مطابق جاؤں گا نا. یہ بات کہ کون سا مقدمہ پہلے اور کون سا بعد میں کیا ہے یہ فیصلوں میں نہیں آتا ہے, یہ ان کے ارینجمنٹ کے اندر آتا ہے. اس میں کوئی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں, نقائص بھی ہیں. میں ایک وکیل کے حیثیت سے بار بار ان نقائص کا ذکر کرتا ہوں, اس لیے کہ میں جا کے اپنے مقدمے جو ہیں پرائیویٹ لوگوں کے وہ کرنا چاہتا ہوں اور نہیں ہوتے ان سارے مقدمات کی موجودگی میں. وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن جو فیصلے انہوں نے لکھے ہیں اور ان فیصلوں کی بنیاد پہ اوپر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, اس میں کوئی مجھے خرابی نظر نہیں آتی. سر 30 سیکنڈ میں مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب یہ کیا ہوگا کل کا جو سر اب یہ جو جواب دینا ہے اور انہوں نے کمپلائنس رپورٹ دینی ہے, کیا ہوگا آپ کے خیال میں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کانفلکٹ تو رہے گا, اور عدلیہ جو ہے وہ اس سارے معاملے میں
کوئی اپنے سٹیپس جو ہیں وہ واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے نا، اور اس کو فیصلے کو سول جج 3rd کلاس جو ہیں فیصلے کرتے ہیں، اسٹے آرڈر دیتے ہیں، اور وہ اگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ اس کو عمل درآمد کرانے کے ان کے پاس راستے موجود ہیں، وہ قانون میں بھی موجود ہیں، کنٹیمپٹ کے لاء میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی ناولٹی تو نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کر دی ہے۔ شیخ صاحب تھینک یو سر۔ شیخ صاحب 30 سیکنڈز وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے اب یہ بتائیں آپ کے نزدیک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک نیا کلیش؟ سر میں بالکل نیا کلیش، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے حکومت کو چاہیے انتخابات کا اعلان کر دے۔ آپ نے 30 سیکنڈ مجھے دیے ہیں، انتخابات کا اعلان پہلے عدالت میں بتائیں کیا ہوگا۔ نہیں، عدالت میں بالکل جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ عدالت نے آج تک ایک ذرا برابر تجاوز نہیں کیا۔ ہوگا کیا؟ آپ نے ابھی کہا کہ حکومتیں اسٹے آرڈر پہ چل رہی ہیں، نہیں بالکل گورنمنٹ کہتے ہیں، یہ گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں۔ میں اس مقدمے میں وکیل ہوں، مجھے تو نہیں پتا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں اس مقدمے میں وکیل ہوں، شہباز شریف صاحب کے مقدمے میں کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ بار بار کیوں کہتے ہیں ایسے ہی؟ بس غلط میں بات یہ ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے عدلیہ کو بدنام کرنے کا کوئی قسم کھائی ہوئی ہے تو میں تو اس کو دور نہیں کر سکتا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بابر یہ ڈاؤن ٹو آر لاسٹ منٹ۔ کوشچن یہ ہے کہ عدلیہ کو اپنے فیصلوں پہ اصرار کرنا چاہیے۔ اگر عدلیہ اپنے فیصلوں پہ اصرار نہیں کرے گی تو ملک میں انارکی اور کیوس جو پہلے ہی انتہا پہ ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ انارکی اور کیوس ہوگا۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر عدلیہ پرائم منسٹر کے بعد پرائم منسٹر فارغ کر دی گئی اور ایگزیکٹو پرائم منسٹر مرواتی گئی تو وہ بھی ایک انارکی اور کیوس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک اتنی انسٹیبلٹی آ جائے گی کہ پورا نظام ڈیریل ہو سکتا ہے۔ کیا ہم ادھر جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کیا دونوں میں سے کوئی بھی، کیا عدلیہ قدم پیچھے لے سکتی کہ نہیں لینا چاہیے؟ واٹ از دا سچویشن؟ مالک صاحب امیڈیٹ ٹرم میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز اس پرائم منسٹر کے اوپر بھی ہوں گی۔ عدلیہ جو انٹرپریٹیشن کر چکی ہے کانسٹیٹیوشن کی اور جو اپنا پریسیڈنٹ کر چکی ہے لے ڈاؤن، اسے واپس نہیں لے سکتی۔ یہ سمپٹم ہے، سمپٹم ہے، مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے۔ ہم قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتے دماغی طور پہ تمام لوگوں کے لیے۔ یہ سوسائٹی کو بھی چینج ہونا پڑے گا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ۔ بابر ستار بہت شکریہ، شیخ صاحب بہت شکریہ، منٹو صاحب بہت شکریہ۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، صرف ایک جملے کی بات ہے، اب یہ طے کرنا ہے کہ رول آف لا ہوگا، اور رول آف لا ہوتا اور ڈیموکریسی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے، اور یہ آپس میں کمپیٹنگ ویلیوز نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے بہرحال ایگزیکٹو کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ کیا ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی تو وقت ہی بتائے گا۔ کل شب کو ملاقات ہوگی 8 بجے۔ اللہ حافظ۔